Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Muhammad Asif Zeeb, and today we are going to discuss another important topic of red blood cell disorders. But before discussing, we can see in this picture there are two pictures. One is this one and the other is this one. These two pictures are completely opposite to each other. This picture shows greenery, जबकि ये तस्वीर ये बंजर ज़मीन है जहाँ पर ग्रीनरी नहीं है. आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि अगर हम कंसिडर करें कि ये जो ग्रीनरी है ये हमारी बोन मेरो है जहाँ पर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, जबकि ये बंजर ज़मीन है और बोन मेरो है लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होती. तो आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है. आज का टॉपिक है एप्लास्टिक एनीमिया. As you know that bone marrow is basically a blood factory where various type of blood cells are produced in bone marrow. These cells are WBCs, platelets and are red blood cells. ये है हेमाटोपोटिक स्टेम सेल है. हेमाटोपोटिक स्टेम सेल्स दो में डिवाइड होता है. एक को हम कहते हैं लिम्फाइड प्रोजेनेटर सेल्स, एक को हम कहते हैं माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स. लिम्फाइड प्रोजेनेटर सेल्स बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं. बी लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइड होके ये प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन फर्दर करते हैं. जबकि माइलॉइड सेल्स माइलॉइड प्रोजेनेटर माइलॉइड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स. ये नॉर्मल फिनोमेना है हमारे बोन मेरो का. लेकिन अगर इनमें से किसी एक में भी एबनॉर्मेलिटी हो तो उस एबनॉर्मेलिटी के बेस पे हम मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई करते हैं. Now, what is pancytopenia? Pancytopenia वो कंडीशन है जिसमें हेमोग्लोबिन, WBC और प्लेटलेट जब वो अपने नॉर्मल से कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पैनसाइटोपेनिया. नाम से ही जाहिर है, पेन मीन्स 3, साइटो मीन्स सेल्स, पेनिया मीन्स डिफिशियंसी. तो पैनसाइटोपेनिया इज बेसिकली that disorder in which WBC's, platelets and hemoglobin level is decreased from its normal, so that condition is known as pancytopenia. पैनसाइटोपेनिया को हम दो में डिवाइड करते हैं. एक को हम कहते हैं प्राइमरी पैनसाइटोपेनिया या प्राइमरी बोन मेरो डिजीज एंड सेकेंडरी टू सिस्टमिक डिजीज. प्राइमरी पैनसाइटोपेनिया वो कंडीशन है जो कि एक्चुअली रिलेटेड होता है बोन मेरो से, यानी बोन मेरो इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड और बोन मेरो इज़ डायरेक्टली इफेक्टेड. तो जब बोन मेरो डायरेक्टली इफेक्टेड होता है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी बोन मेरो डिसऑर्डर्स. और अगर वो पैनसाइटोपेनिया काज करे तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी पैनसाइटोपेनिया. फॉर एग्जांपल MDS माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम या PNH है, माइलोफाइब्रोसिस है, मेलिफिटिसिस है, हेरी सेल ल्यूकीमिया है, ल्यूकीमिक ल्यूकीमिया है. तो इन कंडीशंस में पैनसाइटोपेनिया होते हैं और ये सारे के सारे कंडीशंस बोन मेरो से रिलेटेड हैं, यानी बोन मेरो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं. सेकेंडरी टू अदर डिजीज़, यानी पैनसाइटोपेनिया हो लेकिन कोई दूसरा डिजीज़, फॉर एग्जांपल इसीलिए सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस है या फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 डिफिशिएंसी. तो डिफिशिएंसी होती है फोलिक एसिड की या विटामिन B12 की, लेकिन ये डिफिशिएंसी की वजह से बोन मेरो भी इफेक्ट हो जाता है और पैनसाइटोपेनिया हो जाता है. तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेकेंडरी डिसऑर्डर.
یا سیکنڈری پینسائٹوپینیا. Aplastic anemia is basically a type of pancytopenia. What is aplastic anemia? Aplastic means no. Plasticity means cellularity. Anemia जिसकी वजह से यानी deficiency of hemoglobin. So aplastic anemia is a type of pancytopenia where there is hypocellular or aplasia of bone marrow. तो it means कि aplastic anemia में WBCs, RBCs और प्लेटलेट इन तीनों की डिफिशिएंसी होगी. इसलिए हम कहते हैं कि ये टाइप ऑफ पैंसाइटोपेनिया है एप्लास्टिक एनीमिया, लेकिन इसकी एटियोलॉजी डिफरेंट होती है. अब जैसे हमने इससे पहले पढ़ा कि MDS भी पैंसाइटोपेनिया है, PNH भी है, माइलोफाइब्रोसिस भी है, ल्यूकीमिया भी है, हेरी सेल ल्यूकीमिया भी है. इस तरह फोलिक एसिड, विटामिन B12 डिफिशिएंसी ये भी पैंसाइटोपेनिया है, लेकिन हर एक की एटियोलॉजी डिफरेंट है. तो इसी तरह एप्लास्टिक एनीमिया भी टाइप ऑफ पैंसाइटोपेनिया है, लेकिन इसकी जो एटियोलॉजी है वो दूसरों से डिफरेंट है. ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है प्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि आपके WBCs नहीं हैं, आपके RBCs नहीं हैं, आपके प्लेटलेट नहीं हैं. तो जब RBC नहीं होगी तो सीवियर फटीग होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, टिश्यू डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब HB डिक्रीज़ होगी ऑक्सीजन बॉडी को टिश्यूज़ को नहीं मिलेगा, इसलिए ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी आएगी, इसलिए निक्रोसिस होगी. इसी तरह सेल्स अपनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ ATPs. इसी तरह दूसरी एक्टिविटी नहीं हो सकते, इसलिए फटीग होती है इन पेशेंट्स में. जब WBC नहीं होंगे तो WBC का काम है इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना. तो इन्फेक्शन होंगे, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए या वायरल इन्फेक्शन हो गए. तो दिस इज़ बेसिकली द मोस्ट डेंजरस सिचुएशंस इन एप्लास्टिक एनीमिया. कि एप्लास्टिक एनीमिया में मोस्टली जो पेशेंट इफ़ेक्ट होते हैं तो वो इन्फेक्शन से इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ होती है, WBCs होते नहीं. जब WBCs नहीं होते तो इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी इन पेशेंट्स को होते हैं. इसी के अलावा प्लेटलेट काउंट इन पेशेंट के डिक्रीज़ होते हैं. जब प्लेटलेट डिक्रीज़ होंगे तो माइन्यूट सी इंजरी अगर इन पेशेंट्स को आएगी तो ब्लीडिंग के चांसेस इन पेशेंट में ज़्यादा होते हैं, हीमोरेजिस के चांसेस इन पेशेंट में ज़्यादा होते हैं. लेकिन ये भी डिपेंड करता है प्लेटलेट काउंट पे कि प्लेटलेट काउंट कितना कम है. 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है. तो उसके मुताबिक फिर पेशेंट्स की सीवियरिटी को हम कहते हैं कि पेशेंट्स ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है या नहीं है. और फिर इंटरनल ब्लीडिंग, फॉर एग्जांपल अगर प्लेटलेट काउंट 30,000 और 20,000 से कम हो जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है एप्लास्टिक एनीमिया. एप्लास्टिक एनीमिया किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, मतलब बड़ों में, बच्चों में, मेल में, फीमेल में, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में हो सकती है, लेकिन ये सीवियर कंडीशन है. अब इसकी एटियोलॉजी क्या है? तो एटियोलॉजी इसकी दो है, मतलब ये एक्वायर्ड भी हो सकते हैं और ये इनहेरिटेड भी हो सकते हैं. लेकिन मोस्ट कॉमनली एप्लास्टिक एनीमिया एक्वायर्ड है. एक्वायर्ड मतलब इनहेरिटेड नहीं है. लाइफ के किसी भी हिस्से में किसी भी इंडिविजुअल को एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, डिपेंड अपॉन द एटियोलॉजिकल एजेंट. इनहेरिटेड में फेनकुनीज एनीमिया इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें DNA डैमेज होता है इन पेशेंट्स का, इसलिए उसकी वजह से इन पेशेंट्स की जो वेट है वो कम होती है इन पेशेंट्स की, और बाकी कद भी इन पेशेंट का कम होता है. माइक्रोसेफेली होती है इन पेशेंट में. तो इनहेरिटेड केसेस हैं ये बहुत कम है. एक्वायर्ड केस जैसे हमने कहा कि मोस्ट कॉमन है, लेकिन एक्वायर्ड केसेस में एडियोपैथिक तकरीबन 65% है. एडियोपैथिक का मतलब क्या है? एडियोपैथिक वो चीज़ें जिनके काजेस पता ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आइडियोपैथिक.
جن کے کازز معلوم نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیوپیتھک. یہ 65% ہے. جو کازز نون ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم آئیڈیوپیتھک نہیں کہتے کیونکہ ان کے کازز معلوم ہوتے ہیں. تو ایکوائرڈ میں ایک اور چیز ڈرگز کا بھی ایک بہت رول ہے. ڈرگز کو پھر اگین ہم فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں انویٹیبل ڈرگز میں. انویٹیبل ڈرگز مینس ڈوز ریلیٹڈ ڈرگز، کہ اگر ایک ڈرگ ہے فار ایگزامپل کوئی بھی کلورمفینیکول ہے یا کوئی اور ڈرگ ہے، کیموتھراپی کے ڈرگز ہم یوز کرتے ہیں، یا کوئی اینٹی بایوٹک ہے، تو ڈوز ریلیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایکسپوجر اس ڈرگ کی کم ہے تو ڈیزیز نہیں ہوگی، لیکن اگر ایکسپوجر زیادہ ہو گئی تو پھر یہ ڈیزیز کاز کر سکتی ہے. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ڈوز ریلیٹڈ. اس کی ایک اور پراپرٹی یہ ہے ڈوز ریلیٹڈ کی کہ اگر ڈوز کو ہم دیں تو ڈیزیز ہو جائے گی، لیکن اگر وہ ڈوز ہم ریموو کریں اور ڈرگ ہم ریموو کریں تو آٹومیٹیکلی وہ چیز ریزالو ہو جائے. فار ایگزامپل پلاسٹک انیمیا ایک ڈرگ ہے جس نے پلاسٹک انیمیا کاز کر لی، ہم نے وہ ڈرگ ریموو کی، وہ ڈرگ لینا اس پیشنٹ نے بند کر دی، تو پلاسٹک انیمیا خود بہت ریزالو ہو جائے گا. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ریورسیبل، کہ پلاسٹک انیمیا ریورسیبل ہے کیونکہ ہم نے جو ایٹیولوجیکل ایجنٹ ہے، جو ڈوز اس ڈرگ کی ہے، وہ ہم نے ریموو کی، جس کی وجہ سے پیشنٹ ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سائٹوٹاکسن ڈرگز ہیں یا آئونائزیشن ریڈیشنز ہیں، تو آئونائزیشن ریڈیشن اگر ریموو ہو گئی آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس ڈرگ کے ڈوز پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور ڈرگ کے ٹائپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ڈرگ ہے اور کتنے ڈوز پہ ہم نے اس کو دی ہے. اگر وہ ریموو کیا جائے تو پلاسٹک انیمیا آٹومیٹیکلی ریزالو ہو جائے گا، جس میں سے ایک مثال ہے کیموتھراپیوٹک ڈرگز. ایک ہے ہائیڈروسینتھیٹک ڈرگز. یہ انپریڈکٹیبل ٹو وہ ہے ڈوز ہے. فار ایگزامپل اینٹی انفلیمیٹری اینٹی بایوٹک ہے یا اینٹی ایپیلیپٹک ہے. These agents usually do not produce failure in the majority of person exposed to these agents. مطلب کیا ہے کہ یہ ڈرگز ہر ایک انڈیویجولز میں پلاسٹک انیمیا کاز نہیں کرتی، بلکہ یہ کچھ خاص انڈیویجولز ہوتے ہیں جن میں یہ کاز کرتے ہیں. اٹ مینس کہ دیر از سم جینیٹکس انوالوز ان دیز پیشنٹس یا دوز انڈیویجولز. ہر ایک انڈیویجول میں آئیڈروسینتھیٹک ڈرگز ہر انڈیویجولز میں یہ پلاسٹک انیمیا کاز نہیں کرے گی، بلکہ ایک خاص گروپ آف انڈیویجولز ہوں گے جن میں یہ پلاسٹک انیمیا کاز کریں گی. اور یہ ڈرگز ہیں سائٹوٹاکسن ڈرگز ہیں، کلورمفینیکول ہے یا اینٹی کنولسنٹ ڈرگز ہیں، کچھ اینٹی بایوٹک ہے، کچھ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل سلفونامائڈز ہیں. تو یہ ڈرگز ہر ایک میں کاز نہیں کرتی، بلکہ ایک خاص گروپ آف انڈیویجول ہوتے ہیں جن میں سے یہ کاز کرتی ہیں. ایکوائرڈ کازز میں اور بھی ہیں، جیسے ریڈیشنز ہو گئی. فار ایگزامپل ریڈیشن ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جاپان پر ہیروشیما پر جب بم گرایا گیا تھا تو اس کے بعد ان علاقے کے انڈیویجولز میں لیوکیمیاز اور پلاسٹک انیمیا کے کیسز بہت زیادہ سامنے آئے تھے. تو وہ ایٹامک بم ریڈیشنز تھی بیسیکلی، جنہوں نے بون میرو کو افیکٹ کیا. بعض کے بون میرو کو سپریس کیا اور بعض کے بون میرو کو اتنا اسٹیمولیٹ کیا کہ جو ڈبلیو بی سیز ہیں ان کی کوانٹٹی بہت زیادہ بڑھ گئی اور وہ ملیگننٹ ہو گئے، جس کو پھر ہم کہتے ہیں لیوکیمیا، جو کہ ایک الگ ٹائپ ہے. انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ٹاپکس میں. تو ریڈیشنز یا تو بون میرو کو اسٹیمولیٹ کرے گی یا بون میرو کو انہیبٹ کرے گی. اگر بون میرو کو اس نے اسٹیمولیٹ کر دیا تو لیوکیمیا کی طرف انڈیویجول جائے گا، لیکن اگر بون میرو کو اس نے سپریس کر دیا تو پیشنٹس پلاسٹک انیمیا کی طرف جائے گا. اسی طرح کیمیکلز ایجنٹس ہیں، فار ایگزامپل بینزینس، وہ لوگ جو کہ ربڑ بنانے والی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں یا جو کہ زیادہ پیسٹیسائڈز یوز کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی بون میرو کو افیکٹ کرتی ہیں اور بون میرو کو انہیبٹ کرتی ہیں، بون میرو کے فنکشن کو ختم کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بون میرو اپنے جو نارمل فنکشن ہے وہ پروڈیوس نہیں کر سکتی. جب نارمل فنکشن پرفارم نہیں کر سکتی پیشنٹ کو پلاسٹک انیمیا ہو جاتا ہے. کچھ وائرسز فار ایگزامپل ہیپیٹائٹس اے وائرس ہے، نان ہیپیٹائٹس اے وائرس یا نان ہیپیٹائٹس بی وائرسز،
ہرپس وائرس، ایبسٹین بار وائرس، پارو وائرسز، یہ وائرسز بھی کیا کرتے ہیں، یہ بھی بون میرو کو افیکٹ کرتے ہیں. بون میرو میں بیسیکلی یہ بون میرو کے اسٹیم سیل کو افیکٹ کرتے ہیں. امیون سسٹم سے ریلیٹڈ جو ڈس آرڈر ہے، فار ایگزامپل سسٹمک ایریتھرومیٹوسس ہے یا رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، تو ان پیشنٹس میں بھی کبھی کبھار اپلاسٹک انیمیا ہو جاتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ جو ڈرگز یہ انڈیویجولز یوز کرتے ہیں، بیسیکلی دیر ڈرگز کازز aplastic anemia in these individuals. So these individuals are very prone, yani rheumatoid arthritis patient and systemic erythrometrosis patients are more prone towards aplastic anemia as compared to normal individuals. Inherited only 20%, and the only one disorder that is inherited is Fanconi's anemia. Now pathogenesis of aplastic anemia. So pathogenesis of aplastic anemia, some controversy ہے اس کے بارے میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیم سیل کی ابنارملٹی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مائکرو انوائرمنٹ، بون میرو مائکرو انوائرمنٹ کی ابنارملٹی ہے. لیکن ایک نارمل اسٹیم سیلس کے لیے یا نارمل بلڈ سیلس کی جب اس کی پروڈکشن ہے، اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. جیسے اسٹیم سیل ہے جس سے اس چیزیں بنتی ہیں. نمبر 2 بون میرو مائکرو انوائرمنٹ ہے جس میں اسٹیم سیل گرو کرتا ہے. اور نمبر 3 گروتھ فیکٹر ہے جو کہ اسٹیم سیلس کی گروتھ کو انہینس کرتے ہیں، اسٹیمولس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سیل ملٹیپلائی ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. تو بک یہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں تینوں میں سے فار ایگزامپل اسٹیم سیل میں ابنارملٹی ہے، یا بون میرو مائکرو انوائرمنٹ میں ابنارملٹی ہے، یا گروتھ فیکٹر میں ابنارملٹی ہے، تو اپلاسٹک انیمیا ہوگا. لیکن مینلی جو زیادہ بکس ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپلاسٹک انیمیا از بیسیکلی دا ابنارملٹی ان مائلائڈ اسٹیم سیل موسٹلی، کیونکہ لیمفائڈ اسٹیم سیل اس میں افیکٹ نہیں ہوتا. موسٹلی جو افیکٹ ہوتا ہے مائلائڈ اسٹیم سیل افیکٹ ہوتے ہیں. اس لیے اپلاسٹک انیمیا کے پیشنٹس میں جو لیمفوسائٹ ہے وہ تقریباً نارمل ہوتے ہیں. اب لیٹسٹ تھیوری کیا کہتی ہے؟ لیٹسٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ امیون سسٹم بھی انوالو ہے اس چیز میں. کس چیز میں؟ اپلاسٹک انیمیا کی پروڈکشن میں. کہ ایک سیل ہے نارمل سیل، اس کے سرفیس پہ ایک انٹیجن اپیئر ہوتا ہے، اور اس انٹیجن کو جب ایک سیل کے سرفیس پہ نیو انٹیجن اپیئر ہوتا ہے، اس انٹیجن کے خلاف نیو انٹیجن مینز ایک نیا انٹیجن جو کہ اس انڈیویجولس کے امیون سسٹم اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتی، اور اس کو کنسیڈر کرتی ہیں ایز اے نان سیلف انٹیجن. اور نان سیلف انٹیجن کے خلاف باڈی اینٹی باڈیز بناتی ہے. تو جب اسٹیم سیل کے سرفیس پہ ایک نیا انٹیجن اپیئر ہوگا، اس نئے انٹیجن کے خلاف امیون سسٹم اینٹی باڈیز پروڈیوس کرے گا. امیون سسٹم اینٹی باڈیز پروڈیوس کرے گا. یہ اینٹی باڈیز اس انٹیجنس کو ڈسٹروائے کرے گا، جس کی وجہ سے وہ سیل بھی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. چونکہ یہ سیل اسٹیم سیل تھا اور وہ ڈسٹروائے ہوا، تو جب اسٹیم سیل افیکٹ ہوا اور اسی اسٹیم سیل سے مائلائڈ اسٹیم سیل سے ڈبلیو بی سیز بننے تھے، پلیٹلیٹس بننے تھے، اور آر بی سیز بننے تھے. تو یہ تینوں چیزیں جب نہیں بنیں گی تو اگین پینسائٹوپینیا ہوگا. جب پینسائٹوپینیا ہوگا، یہ پینسائٹوپینیا چونکہ امیون سسٹم کی وجہ سے آیا، اور اس میں جو مینلی چیز انوالو ہوئی اور افیکٹ ہوئی وہ اسٹیم سیل تھا، اس لیے یہ اسٹیم سیل ابنارملٹی ہے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اپلاسٹک انیمیا ہے. اب کلینکل بھی فیچر آف اپلاسٹک انیمیا کہ جب انیمیا ہو، مطلب آر بی سیز کم ہو. آر بی سیز جب کم ہو تو ہیموگلوبن کی کم ہوگا. ہیموگلوبن کم ہو تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں انیمیا. تو اس لیے ان پیشنٹ میں فٹیگ ہوگا، شارٹنیس آف بریتھ ہوگی کیونکہ آکسیجن نہیں ہوگا، ڈیزینس ہوگا، اگین فٹیگ، ڈیزینس، کولڈنس ان ہینڈ اینڈ فیٹ، پیلر اور چیسٹ پین. تو یہ صرف اور صرف آر بی سی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب آر بی سیز کی کوانٹٹی کم ہوگی تو یہ ساری چیزیں ان پیشنٹس میں اپیئر ہوں گی. اسی ترتیب سے جب ڈبلیو بی سیز یعنی لیکوپینیا ہوگا اور وہ کم ہوں گے ڈبلیو بی سیز،
تو فیور ہوگا. فیور دو وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. انفیکشن کی وجہ سے اب یہ ہو سکتی ہے کہ پیشنٹ ہے اس کو انفیکشن ہوا کیونکہ لیوکوپینیا ہے، اور ہم نے کہا کہ جب WBCs کی کوانٹٹی کم ہوگی تو انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے انفیکشن کے چانسز زیادہ ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کو فیور ہوگا. انفیکشن اور فیور دونوں اسی سے ریلیٹڈ ہیں. اینڈ فلو لائک ایلنس مینس فیور ہوگا، کولڈنس ہوگی، تو فلو لائک ایلنس ان پیشنٹس کو ہوگی. لو پلیٹلیٹ کی وجہ سے پیشنٹ کو ریڈ اسپاٹس، پرولونگ بلیڈنگ اینڈ ایزی بروزنگ یعنی ایکائموسس پرپورا اور ہیماٹوما ان پیشنٹس کو ہو سکتے ہیں. اس پیشنٹ کو اگر ہم دیکھیں چونکہ اس کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہے، جب پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہے تو اس لیے بلیڈنگ اسٹاپ نہیں ہو سکتی، تو ہیماٹوما اپیئر ہوگا. یہ بلڈ لینے کی وجہ سے ہے کہ جب ان انڈیویجول سے بلڈ لیا جاتا ہے تو بلیڈنگ انڈر اسکن آ جاتی ہے اور وہ پھول جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیماٹوما. اسی طرح یہ بروزنگ ہے، اسی طرح یہ پرپیورا ہے. تو یہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کی کمی کی وجہ سے آتے ہیں ان پیشنٹس کے. کیونکہ بلیڈنگ ان پیشنٹ میں ہوتی ہے تو کبھی کبھار ریٹنل ہیموریجز ہو جاتی ہے پیشنٹس میں، تو یہ اس کی پکچر ہے. وائرل انفیکشن فار ایگزامپل ہرپیس وائرسز، جو کہ ہم نے کہا کہ ان پیشنٹس میں WBCs کی کم ہونے کی وجہ سے انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو انفیکشن ہو سکتے ہیں، وائرل انفیکشن، بیکٹیریل انفیکشن. اب اگر کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ CBC ہم کریں ان پیشنٹس کی، جو کہ امپورٹنٹ ڈائگنوسٹک ٹول ہے، تو انیشیلی ان پیشنٹ میں پینسائٹوپینیا ہوگا. WBC HB اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ ان پیشنٹ کے کم ہوں گے، لیکن کوئی مورفولوجیکل ابنارمیلٹی نہیں ہوگی، بلکہ نارموسیٹک نارموکرومک بلڈ پکچر ہوگا. اگر ہم اس پیشنٹس کے پیریفرل سمیئر بنائیں اور اس کی مورفولوجی دیکھیں اور اس میں دیکھیں تو اس میں کوئی خاص ابنارمیلٹی نہیں ہوگی، بلکہ نارموسیٹک نارموکرومک بلڈ پکچر ہوگا ان پیشنٹ کا. اور ریٹیکولوسائٹوپینیا ہوگا، مینس ریٹیکولوسائٹ کاؤنٹ کم ہوں گے، اس لیے کیونکہ RBC کی پروڈکشن افیکٹ ہوئی ہے اور نئے RBCs نہیں بن رہے، اس لیے ریٹیکولوسائٹوپینیا ان پیشنٹس میں ہوتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ اپلاسٹک انیمیا کا جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے وہ ہے بون میرو بایوپسی. بون میرو اسپریشن جب ان پیشنٹس کے ہم کرتے ہیں تو موسٹلی ان میں بلڈ ٹیپ یا ڈرائی ٹیپ آ جاتا ہے. بلڈ ٹیپ کا کیا مطلب کہ جب بون میرو کو اسپائریٹ کیا جاتا ہے سرنج میں اور اس میں بون میرو پارٹیکلز نہ ہو اور صرف بلڈ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں بلڈ ٹیپ. اگین بلڈ ٹیپ مینس کہ اگر بون میرو پارٹیکل بون میرو اسپریشن کے بعد سرنج میں نہ آئے، سلائڈ پہ نہ آئے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بلڈ ٹیپ، مطلب صرف بلڈ ہے. اگر یہ سرنج اس سرنج میں نہ بلڈ آئے، کچھ بھی نہ آئے، اور بون میرو کو ہم اسپائریٹ کریں اس میں کچھ بھی نہ ہو، خالی سرنج ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈرائی ٹیپ. تو پلاسٹک انیمیا کے پیشنٹ میں موسٹلی بلڈ ٹیپ اور ڈرائی ٹیپ ہوتا ہے، اس لیے اس کی جو ڈائگنوسس ہے پراپر طریقے سے ہو نہیں پاتی، کیونکہ پارٹیکل کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لیے ریکمینڈڈ ہے بون میرو بایوپسی، تاکہ ہمیں بون میرو کی ایکچوئل پکچر کا پتہ چلے کہ اس میں ایڈیپوز ٹیشوز یا وائٹ بون میرو اور ریڈ بون میرو کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہمیں ایکچوئل پتہ چلے کہ سلیورٹی کس طرح ہے. تو یہ ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں، یہ ٹریبیکولائی ہے، بون میرو بایوپسی کا ایک سلائڈ ہے، یہ ٹریبیکولائی ہے. یہ وائٹ سپیسز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ وائٹ سپیسز بیسیکلی وائٹ بون میرو ہے یا یلو بون میرو ہے، یا ایڈیپوز ٹیشوز بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. جبکہ یہ جو ہلکے یہ نظر آ رہے ہیں، یہ اس کو ہم کہتے ہیں ریڈ بون میرو، یہ سیلولیرٹی کو شو کرتی ہیں. لیکن اگر اس میں ہم دیکھیں تو اس میں موسٹلی جو ہمیں نظر آتے ہیں وائٹ ایریا، مطلب یلو بون میرو. ریڈ بون میرو کی کوانٹٹی کم ہے، تو یہ ڈائگنوسٹک ہے کہ یہ پیشنٹ اپلاسٹک انیمیا کا ہوگا. یہ ایک نارمل انڈیویجول کی بون میرو ہے، یہ اگین ٹریبیکولائی ہے، تو اس سے اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ یہ بون میرو بایوپسی ہے. یہ سیلولیرٹی کو شو کرتی ہے. وائٹ سپیس اس میں کم ہے بنسبت ان ریڈ سیلز کے یا سیلولیرٹی کے، تو اس لیے یہ نارمل ہے، جبکہ یہ
اپلاسٹک انیمیا کا پیشنٹ کا سلائڈ ہے. تھینک یو سو مچ فار اینی کویسچن. آپ لوگ کہ کوئی کویسچن ہو کیریوس ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.